सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर ख़ान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, दुनिया में जितने भी बड़े जालिम और जाबिर आए, कुदरत ने उनका अंजाम उतना ही इबरतनाक किया, लेकिन इस इबरतनाक अंजाम से पहले अल्लाह ताला ने उनको बहुत नवाजा, उन्हें ताकत दी, इख्तियार दिया, शोहरत दी, दौलत दी, क्या नहीं दिया। जब वो ये समझने लगे कि शायद वही खुदा हैं, जब वो ये समझने लगे कि बस अब वो जो चाहेंगे वैसा होगा, जब वो जालिम अपनी ताकत का इस्तेमाल अपने से कमज़ोर लोगों पर करके ख़ुद को मुतमईन करने लगे, जब वो ये समझने लगे कि जो वो कह रहे हैं वही सच है, हक है, दौलत, शोहरत, ताकत इतनी मिली कि उन जालिम लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गई कि अब शायद वही खुदा हैं, सब कुछ उनके हाथ में है। तभी अल्लाह ताला ने उनको ऐसा झटका दिया कि वो संभल ना सके। कहा जाता है कि अगर तुम्हें जुल्म और नाइंसाफ़ी करने के बावजूद ताकत, दौलत और शोहरत मिलती रहे तो समझ लो कि तुम्हारा हिसाब करीब है, सख्त तरीन है, क्योंकि वो अल्लाह सब देख रहा है, वो सब देख रहा है। अल्लाह ताला ने ऐसे जालिमों को पहले ढील दी और जब वो ये समझने लगे कि वही सब कुछ है, यानी शायद वो समझने लगे कि वो इस दुनिया में खुदा हैं, उन्हीं की वजह से सब कुछ है, तभी अल्लाह ताला ने उनको खड़े पैरों गिरा दिया। एक लम्हे में ये एहसास दिला दिया कि जो उनके पास है वो किसका दिया है, वो अल्लाह का दिया ही था, वो अल्लाह ने दिया था, जिसकी उन्होंने कदर नहीं की, जिस पर उन्होंने शुक्र नहीं किया, जिसको वो संभाल नहीं सके। लेकिन जब वक्त हाथ से निकल जाता है तो फिर कुछ हो नहीं सकता। जब आप कदर नहीं करते, जब आप शुक्र नहीं करते और वक्त हाथ से निकल जाता है तो कुछ हो नहीं सकता। जब वक्त हाथ से निकल जाता है तब तौबा भी कबूल नहीं होती। फ़िरौन ने जब पहला गौता खाया, अब ज़रा गौर से सुनिएगा, फ़िरौन ने जब पहला गौता खाया तो उसने कैसे तौबा की, ये वाक़या इस क्लिप में आप ज़रा मुलाहिज़ा कीजिएगा। मुफ्ती तारिक मसूद साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, उनकी ज़बानी ज़रा सुनिए। यानी जब फ़िरौन को ये यकीन हो गया था कि वही इस दुनिया का मालिक है, जब वो ख़ुद को खुदा समझ बैठा, जब फ़िरौन इस बात पर तकरीबन ईमान ले आया कि अब उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो जो मर्ज़ी करता फिरे, जब फ़िरौन अपनी ताकत और तकब्बुर के अरूज पर था, तभी अल्लाह ताला ने उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खींच ली। उसे ढील मिलती रही लेकिन एक वक्त तक उसे मौका मिला, एक बार नहीं मिला, बारहा मौका मिला, लेकिन फ़िरौन अपनी फितरत पर और अपनी फ़िरौनियत पर कायम रहा। वो खुद को अक्ले कुल समझता रहा और बाकियों को न जाने क्या समझता रहा। वो खुद को खुदा समझता रहा, इससे बड़ी कोई गलती हो सकती है, इससे बड़ा कोई गुनाह हो सकता है। वो खुद को सबसे ताकतवर समझता रहा और नतीजा क्या निकला वही जो निकलना चाहिए था, उसकी इबरतनाक मौत। जब फ़िरौन ने देखा कि वो मरने वाला है तो उसने माफ़ी मांगी, और ऐसी माफ़ी मांगी जिसमें किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं थी, लेकिन वक्त हाथ से निकल चुका था। फ़िरौन उस वक्त रोए ज़मीन पर दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन इंसान समझा जाता था, लम्हों में उसके तमाम इख्तियारात छीन लिए गए, लम्हों में उसका इक़्तिदार ज़मीं बोस हो गया। ना उसकी माफ़ी कबूल हुई और ना ही उसकी तौबा। वो लोग जो आज ताकतवर हैं, जिनके पास आज इख्तियारात हैं, जिनको अल्लाह ने दौलत दी, शोहरत दी, वो अगर इन तमाम नेमतों का इस्तेमाल करने के बजाय इस्तेहसाल करेंगे तो सोचिए उनका अंजाम फ़िरौन जैसा ही होगा। जो जालिम होगा उसका अंजाम फ़िरौन जैसा ही होगा, और होना चाहिए। ये दुनिया पहले भी देख चुकी है और आगे भी देखेगी। देखिएगा, ये एक ऐसी हकीकत है नाजरीन जिससे इनकार करने वाला खुद को धोखा देता है और आखिर में उसी धोखे का शिकार हो जाता है। दुनिया की एक रियासत ऐसी भी है जहाँ एक फ़िरौन नुमा शख्स इक़्तिदार के तख्त पर बैठा है, उसके हाथों में करोड़ों लोगों का मुस्तकबिल है, एंड वो बिल्कुल फ़िरौन जितना जालिम फ़िरौन उतना ही जालिम वो। उसके एक इशारे पर कई मासूमों की जानें जा चुकी हैं और कई की जा सकती हैं। वो शख्स इतना ताकतवर है कि करोड़ों अफराद के साथ जो चाहे कर सकता है और करता है। कभी उन पर जुल्म करता है, कभी उनके हुकूक छीनता है, कभी उनके खिलाफ ज़्यादती को कानून की शक्ल देता है। उसकी रस्सी अभी ढीली है, लेकिन वो ये बात भूल बैठा है कि हिसाब बहुत सख्त होने वाला है, क्योंकि अल्लाह सब देख रहे हैं।
وہ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے. یہ تو سب کے سامنے کر رہا ہے جو کر رہا ہے. اور بہت 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 قریب ہے وہ وقت, یاد رکھیے گا, جب اس کا انجام بھی فرعون جیسا ہی ہوگا, موقع بھی نہیں ملے گا. دنیا کی نام نہاد جمہوری اور سیکولر ریاست بھارت کا وزیر اعظم نریندر مودی توبہ بھی کرے گا تو توبہ کا موقع بھی نہیں ملے گا اس شخص کو, اس فرعون کو, وقت کے فرعون کو, آج کے فرعون کو. اس نے اقتدار میں آنے سے پہلے یہ واضح کر دیا تھا کہ اقتدار میں آ کر آخر کیا کرنا چاہتا ہے. مودی کا ماضی یاد کر لیں. مودی کا ماضی جو ہے مسلمانوں کے خون سے داغدار, اور اسی نفرت اور اشتعال انگیزی کو مودی نے اپنا ہتھیار بنایا, ریاست میں آیا, انتہا پسند ہندوؤں کی آنکھ کا تارا بن گیا. بھارتی اسٹیبلشمنٹ نے مودی کی بھرپور حمایت کی. پاکستان اور مسلمان مخالف زہر کو مودی نے پورے بھارتی معاشرے میں گھول دیا, اور آج بھارتی معاشرہ پوری طرح سے زہر آلود ہو چکا ہے. یہ زہر مودی نے ہر ادارے میں پھیلا دیا, جس کی مثالیں تو کئی ہیں, لیکن تازہ مثال بابری مسجد کا فیصلہ. بابری مسجد کیس کا فیصلہ یہ واضح کرتا ہے کہ بھارت میں مسلمانوں کی جان لینا اور ان کے مقدسات کی توہین کرنا, ان کی مساجد کو مسمار کرنا, مسلمانوں پر ظلم کرنا کتنا آسان ہو چکا ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, لیکن اللہ سب دیکھ رہا ہے. بابری مسجد جس کی شہادت کو پورے بھارت نے دیکھا, لیکن بھارتی عدالت نے اس کے تمام مجرمان کو یہ کہہ کر بری کر دیا کہ شواہد ناکافی ہیں. وہ بابری مسجد جس پر پوری منصوبہ بندی کے ساتھ حملہ کیا گیا اور پوری دنیا اس کی گواہ ہے, اس واقعے کی گواہ ہے, اس سے متعلق بھارتی عدالت کہتی ہے کہ بابری مسجد گرانے کا واقعہ اچانک ہو گیا اور اس کے لیے پہلے سے کسی منصوبہ بندی کے ثبوت نہیں ملے. 6 دسمبر 1992 بابری مسجد کو ہندو انتہا پسندوں نے شہید کیا. 2 مقدمے 2 عدالتوں میں چلائے گئے. بعد میں بھارتی سپریم کورٹ کے حکم پر دونوں مقدمات کو ایک کر دیا گیا اور ہدایت دی گئی کہ ٹرائل کو 2 سالوں کے اندر ختم کیا جائے. اس سے پہلے بھارتی سپریم کورٹ بابری مسجد کی ملکیت کا فیصلہ گزشتہ سال نومبر میں سنا چکی ہے, جس میں عدالت نے بابری مسجد کی ملکیت کا فیصلہ رام مندر کے حامیوں کے حق میں دیا تھا. اور آج بابری مسجد کی شہادت میں ملوث تمام مجرموں کو بھارتی عدالت نے باعزت بری کر دیا. یہ وقت مودی کی طاقت کے عروج کا ہے. میرے لفظ پہ غور کیجئے, یہ وقت جو ٹھہرا نہیں رہتا. آج وقت ایسا ہے جو مودی کی طاقت عروج پر ہے, لیکن کیا یہ وقت ہمیشہ ایسا رہے گا؟ کیا اس کی طاقت کبھی خاک میں نہیں ملے گی؟ ملے گی, ضرور ملے گی. اس کا انجام فرعون جیسا ہوگا. اس وقت یہ فرعون, یہ جو اس ٹائم پہ یہ فرعون ہے نریندر مودی, اس وقت یہ سمجھ رہا ہے کہ جو یہ چاہے یہ کرے گا, کوئی اس سے پوچھے گا نہیں. جتنا ظلم یہ چاہے گا کرے گا, جتنا خون یہ چاہے گا بہانا یہ بہاتا چلا جائے گا, جتنی لاشیں گرانا چاہے گا گرتی چلی جائیں گی, کوئی اس کو پوچھے گا نہیں. اس وقت اس کو یہ گمان ہے, مودی اس گمان میں ہے کہ کیونکہ اس کے پاس طاقت ہے, اور طاقت کا نشہ ایسا ہے کہ اس کے پاس وسائل بھی ہیں, طاقت بھی ہیں, اختیارات بھی ہیں, تو اس کو لگتا ہے کہ اس کے پاس اقتدار ہے, اس کے پاس سب کچھ ہے کہ یہ غلط کو صحیح کر سکتا ہے, خود سے کمزور افراد کو دبا سکتا ہے, ناانصافی کر سکتا ہے. لیکن یہ صرف ایک رخ ہے. مودی تصویر کا صرف ایک رخ دیکھ رہا ہے, تصویر کا دوسرا رخ بھی ہوتا ہے. اور دوسرا رخ کیا ہے؟ پیروں کے نیچے سے اب زمین کھسکنا شروع ہو چکی ہے, کیونکہ دنیا اب بھارت کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی ہے. اور میں بار بار یہ الفاظ دہرا رہی ہوں, یاد رکھیے گا, اس نریندر مودی کا انجام بہت قریب ہے اور فرعون جیسا انجام ہوگا, کیونکہ یہ آج کے وقت کا فرعون ہے. یہ نریندر مودی فرعون ہے. مودی کا یہ ظلم اب بھارت میں سر چڑھ کر بول رہا ہے, بلکہ چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے, کیونکہ مودی کا یہ ظلم صرف 20 کروڑ مسلمانوں پر نہیں ہے, بلکہ اپنے سے کمزور لوگوں, جسے یہ نچلا طبقہ سمجھتا ہے, جو بھارت کی اقلیتوں میں شمار ہوتا ہے, وہ تمام کے تمام, وہ بیچارے تمام کے تمام لوگ مودی کے ظلم کا شکار ہو رہے ہیں. یہ ذرا کلپ دیکھیے. من پسند پالتو وزیر اعلیٰ کے صوبے کا احوال ہے. جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہ مسلمان نہیں بلکہ ہندوؤں کی دلت کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں, یعنی جن میں کانسیپٹ ہے نچلی جات پات, یعنی نچلی جات پات کا بندہ ان کی نظر میں انسان ہی نہیں ہے. لعنت ایسی سوچ پر, لعنت ایسی سوچ پر. ان کو اس لیے نہیں مارا جا رہا کہ مسلمان ہیں, بلکہ یہ نچلی ذات کے ہندو ہیں, یعنی جیسے نچلی ذات کا بندہ انسان ہی نہیں ہے, جن کے ساتھ کیڑے مکوڑوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے, شاید کیڑے مکوڑوں سے بھی بدتر سلوک کیا جا رہا ہے. بھارت میں مودی نے جو نفرت کی آگ مسلمانوں کے خلاف بھڑکائی تھی, اب وہ ہر طبقے کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے, کیونکہ آگ کی فطرت ہے کہ وہ اپنا پرایا نہیں دیکھتی,
आग एक बार लग जाती है तो बस फिर लग जाती है, फैल जाती है और फैलती जाती है। मोदी की कोशिश तो यही थी कि ये नफ़रत की ये आग बस मुसलमानों तक महदूद रहे और इसकी सियासत और कारोबार चलता रहे, लेकिन ये आग अब बेकाबू होती जा रही है और इस आग के शोले अब दुनिया को नज़र आ रहे हैं और ये शोले अब भारत के हर इदारे को, हर शोबे को, हर तबके को अपनी लपेट में ले रहे हैं। और होना भी था, ये होना था, क्योंकि इसे कहते हैं कुदरत का इंतकाम। जिन पर जुल्म हो रहा है, जो खून के आंसू रो रहे हैं, जिनकी अजियतें अगर आपको नज़र नहीं आ रही, दुनिया खामोश बैठी है, जो कुछ कर सकते हैं वो खामोश बैठे हैं, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह सुन रहा है, उनकी आहो बका सुन रहा है, उनकी चीखों पुकार सुन रहा है। और इसको कुदरत का इंतकाम कहते हैं। कुदरत का इंतकाम देखिए कि एक तरफ भारतीय माशरा तबाही की जानिब जा रहा है और दूसरी जानिब भारतीय मईशत भी इसी तेज़ी के साथ तबाही की जानिब जा रही है। जैसे नरेंद्र मोदी ने भारत में मुसलमानों को जुल्म और ज़्यादती का शिकार किया, इसी तरह कोरोना ने भी भारत को अपना मरकज़ समझ लिया। भारत इस वक्त दुनिया का वो आप समझ लें कि दूसरा बदनसीब मुल्क बन चुका है जहाँ सबसे ज़्यादा कोरोना के मरीज़ मौजूद हैं। भारत में रिपोर्ट करने वाले जो कोरोना वायरस केसेस की मजमूई तादाद है, ज़रा सुन लें, 62,29,000 से भी ज़ायद हो चुकी है। और जो केसेस हैं जी अभी फ़ाल केसेस, उनकी तादाद है 9,44,108। हलाकतों की तादाद 97,000 से भी ज़्यादा हो चुकी है। कोरोना की वजह से भारत के 40% अफराद ज़हनी मरीज़ बन चुके हैं। यानी हम कह सकते हैं कि कोरोना भारतीय मईशत को दीमक की तरह चाट रहा है। और अमेरिका की मशहूर ज़माना एक मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग फर्म है जी, हार्ले डेविडसन, उसने भारत में बड़े पैमाने पर अपनी प्रोडक्शन और सेल्स बंद करना शुरू कर दी हैं। और इससे पहले जो गाड़ियां बनाने वाली एक बैनुल-अक़वामी जापानी कंपनी है टोयोटा, उसने भी भारत में बढ़ते हुए टैक्सेस से तंग आकर अपना ऑपरेशन बंद कर दिया। अब देख लें इनकी मईशत कहाँ खड़ी है इस सब के बाद। हार्ले डेविडसन की जानिब से भारत से अपना $75 मिलियन का जो रीस्ट्रक्चरिंग प्लांट है वो, और 70 मशीनें और शिमाली भारत में वाक़ बावल प्लांट बंद किया जा रहा है। भारत दुनिया में मोटरसाइकिल का सबसे बड़ा तिजारती मरकज़ है, जहां अब ज़रा सुनिएगा, सालाना 1,70,00,000 मोटरसाइकिल स्कूटीज़ फ़रोख्त की जाती हैं। जनरल मोटर्स ने भी 2017 में भारत से अपना कारोबार बंद कर दिया था। अब भारत सिर्फ मुआशी और मुआशरती लिहाज से ज़वाल का शिकार नहीं हो रहा, बल्कि आलमी सतह पर भी अब भारत ही तनकीद का मरकज़ बन चुका है। जिनीवा में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल में भारत शदीद तनकीद का निशाना बना रहा। बैनुल-अक़वामी हकूक़ की आलमी तंजीमों ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर बीजेपी की हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए कौंसिल पर जोर दिया कि वो हिंदुस्तानी हुकूमत पर जोर दें कि वो इन काबिज़ फ़ौजियों के खिलाफ कार्रवाई करें जो मकबूजा खित्ते में घिनौने जराइम में मुलव्वस हैं। भारत जो मकबूजा कश्मीर में कर रहा है वो अलग जुल्म है, लेकिन भारत के अंदर क्या हो रहा है, क्या वो जुल्म नहीं है? भारत के अंदर जो हो रहा है, भारत के अंदर भी कश्मीर बनता दिखाई दे रहा है। देखें जरा कितना जुल्म हो रहा है। भारत में मोदी का पालतू वज़ीर आला, जिसके हाथ में कानून साजी है, जिसके हाथ में लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है, वो क्या सोच रखता है, वो क्या सोच रखता है? और ये सोच ही सब कुछ है, याद रखिएगा, ये सोच ही सब कुछ है। देखिए इस बंदे की सोच, ये एक सूबे का वज़ीर आला है, इसकी शक्ल देखें, इसका हुलिया देखें, इसकी बातें देखें, इसकी सोच देखें। मैं अपने अल्फाज दोहराऊंगी, ये सोच सब कुछ है, ये सोच सब कुछ है। अगर ये सोच पॉजिटिव है तो आप क्या नहीं कर सकते, क्या पॉजिटिविटी नहीं फैला सकते? और अगर ये सोच नेगेटिव है तो सोच लीजिए आप क्या हाल करेंगे। आपको जो ताकत दी जाएगी, इख्तियार दिया जाएगा, आप उसका किस तरह इस्तेमाल करेंगे। और अगर ये सोच शिद्दत पसंदाना है, नेगेटिव एक छोटी टर्म है, शिद्दत पसंदाना सोच है, तो फिर वही होगा जो भारत में हो रहा है। जब ये पालतू किस्म के लोग, नरेंद्र मोदी के लोग, इस सोच के साथ, शिद्दत पसंदाना सोच के साथ आएंगे इक़्तिदार में, ताकत के नशे को एंजॉय करेंगे, तो फिर लोगों का यही हाल होगा जो वहाँ पर हो रहा है। ये वो लोग हैं जो भारत में कानून साजी करते हैं, ये वो लोग हैं जिनके पास इख्तियार है, जिनको मोदी की मुकम्मल हिमायत हासिल है। हिमायत किस चीज़ के लिए? कि करो जुल्म, करते चले जाओ, हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई नहीं पूछेगा तुम्हें। और फिर होता क्या है? देखिए ये होता है, कहीं सरेआम अपने सियासी मुखालिफिन पर मोदी का नाम लेकर तशद्दुद किया जा रहा है, तो कहीं मोदी की मुसलमानों के खिलाफ फैलाई गई नफ़रत अपना रंग दिखा रही है। ज़रा अगला क्लिप भी देखिए, नरेंद्र मोदी का शाइनिंग इंडिया। शाइनिंग इंडिया कहता है ना वो, कि शाइनिंग इंडिया बना रहा हूँ मैं इसको। ये शाइनिंग इंडिया जिसके शोले अब आसमान से बाकायदा बातें कर रहे हैं, और इन शोलों की तपिश इतनी ज़्यादा है कि मोदी की इत्तेहादी जमातें भी ये तपिश बर्दाश्त नहीं कर पा रही, और करनी भी नहीं चाहिए। भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी की सबसे पुरानी इत्तेहादी जमात अकाली दल ने
हुकूमती इत्तेहाद से अलग होने का ऐलान कर दिया, बेहतरीन किया, जिसके बाद बीजेपी पंजाब में मुकम्मल तौर पर तनहा हो चुकी है। ये है वो नाकामियाँ जो मोदी को दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि मैं अपने अल्फाज दोहराऊंगी, ताकत के नशे में जब कोई अंधा हो चुका हो और इस किस्म की शिद्दत पसंदाना सोच रखने वाले को जब ताकत मिल जाए तो फिर यही होगा ना कि वो ये समझ ही नहीं पा रहा कि जिसको वो अपनी कामयाबी समझ रहा है वो इसके ज़वाल का आगाज़ और अंजाम इसका फ़िरौन जैसा होगा। चिराग बुझने से पहले बहुत तेज़ी से चलता है। लोग समझते हैं कि चिराग अब अपने उरूज पर है, तेज़ रोशनी दे रहा है, यानी इस आग में और शाइन में नरेंद्र मोदी को कोई फ़र्क ही दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अगले ही लम्हे चिराग बुझ भी जाता है। जुल्म जब हद से बढ़ जाए तो मिट जाता है। ये कुदरत इंसाफ करती है, कुदरत का उसूल है ये। नरेंद्र मोदी, तुम कुदरत के उसूल बदल दोगे कैसे? जब इंसान तकब्बुर में या ताकत के नशे में अपने हवास खो देता है, बस ये वो वक्त होता है जब इंसान ठोकरें खाता है और उसका दरवाज़ा खटखटाती हैं नाकामियाँ और ठोकरें। 1992 में बाबरी मस्जिद की शहादत और इसके बाद आज इसको शहीद करने वालों के हक़ में फ़ैसला, लानत ऐसे फ़ैसले पर। 20 करोड़ भारतीय मुसलमानों की शिनाख्त को मिटाने का फ़ैसला, लानत ऐसे फ़ैसले पर, ऐसे सो कॉल्ड सेकुलर इंडिया पर। भारतीय मुसलमानों समेत दीगर अक़लियतों के साथ दरिंदगी, ज़्यादतियों को कानूनी शक्ल देने का फ़ैसला, लानत ऐसे कानून पर जो इस टाइम पे इंडिया में है। बजरंग दल जैसी इंतहा पसंद तंजीमों के गले से पट्टे निकालकर उनको गली मोहल्लों में छोड़ने का फ़ैसला। कमज़ोरों पर तशद्दुद, उनकी हक तलफ़ी, जुल्म, ज़्यादती, उनकी ज़िंदगियों से खेलने का फ़ैसला। लानत इन तमाम फ़ैसलों पर जो भारत में हो रहे हैं। कोरोना का ज़िम्मेदार मुसलमानों को ठहराने का फ़ैसला, मुसलमानों पर लब जिहाद जैसा इल्ज़ाम लगाने का फ़ैसला। इतनी छोटी सोच तुम्हारी नरेंद्र मोदी, इतनी छोटी सोच बीजेपी गवर्नमेंट की, इतनी छोटा नज़रिया जो ये लेके चलते हैं आरएसएस का। ये वो फ़ैसले जो नज़र आ रहे हैं आपके भारत में, इनका दिमाग, इनकी सोच, इनकी शिद्दत पसंदाना सोच नज़र आती है इन फैसलों में, जो मोदी ने तकब्बुर में आकर, ताकत के नशे में आकर ये कर दिए फ़ैसले। लेकिन अब ये फ़ैसले आहिस्ता आहिस्ता इसी नरेंद्र मोदी को एक्सपोज कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं। दुनिया देख रही है नरेंद्र मोदी का असल चेहरा। फ़िरौन एक शख्सियत के साथ साथ एक किरदार का नाम है, और मोदी, ये जो नरेंद्र मोदी, ये आज के दौर का फ़िरौन है। आप तमाम लोग मेरे अल्फाज से एग्री करेंगे। इसका नाम भले नरेंद्र मोदी है, उसका फ़िरौन था, लेकिन किरदार ये वही है जो फ़िरौन का था। यानी आज के दौर का फ़िरौन ये नरेंद्र मोदी, आज के दौर का फ़िरौन है ये। मोदी ने जिस तरह भारत को चलाया, मोदी ने जिस तरह भारत को जलाया, बल्कि जलाया और मुसलसल जला रहा है, और ना जाने कितना जलाना चाहता है। इसका धुआं इतना बढ़ जाएगा कि खुद मोदी का सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। मज़लूमों की, कमज़ोरों की आहें, उनकी बद्दुआएं और उनका खून ना कभी रायगा गया है और ना कभी जाएगा। जालिम की तो ये फितरत है कि वो ज़्यादती करके, हक तलफ़ी करके ये समझता है कि शायद वो जीत गया, क्योंकि वो खुद को वो इस धरती का शायद खुदा समझ रहा है, फ़िरौन की तरह। उसको लग रहा है कि शायद वो खुदा है। लेकिन कुदरत का ये असूल ये है कि वो ऐसे जालिमों, ऐसे झूठों और फासिकों को लम्हे में अर्श से फर्श पर ले आती है। इसके लिए किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो अपना इंतकाम नहीं ले सकता उसका इंतकाम अल्लाह लेता है। जो बदला लेने की सकत नहीं रखता उसका बदला अल्लाह लेता है। आज मोदी ताकतवर होने की वजह से, साजिशें करने की वजह से, घिनौनी हरकतें करने की वजह से, अपनी घटिया सोच की वजह से, अपनी नेगेटिव सोच की वजह से, अपनी शिद्दत पसंदाना सोच की वजह से, ये जो अपने आप में आर्जी कामयाबियां हासिल करके समझ रहा है कि शायद ये वक्त का खुदा है, भूल है इसकी। ये समझ रहे हैं कि शायद यही अक्ले कुल है, भूल है इसकी। ये समझते हैं कि शायद ज़मीन का खुदा है ये, लेकिन हकीकत नरेंद्र मोदी नहीं देख पा रहा। समझने से कासिर है नरेंद्र मोदी कि असल में होने क्या जा रहा है, इसका अंजाम करीब है। ये समझ रहा है, जो ये देख रहा है वही हकीकत है। लेकिन मैं अपने अल्फाज दोहराऊंगी कि तस्वीर का दूसरा रुख भी होता है, और ये इसको पता ज़रूर चलेगा, लेकिन उस वक्त जब वक्त हाथ से निकल चुका होगा। अब कुदरत ने मोदी से कह दिया कि ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगी सीनियर एनालिस्ट तज्ज़ियाकार डॉक्टर मारिया सुल्तान।
ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایسے نہیں چلے گا. میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان. میں بات کری تھی بریک سے پہلے مودی کے ہاتھوں بھارت کی تباہی کی، اور پروگرام کے اس حصے میں بات کروں گی کہ مودی کے اقدامات بھارت سمیت پورے خطے پر آخر کیسے اثر انداز ہو رہے ہیں. میرے ساتھ اس سیگمنٹ میں موجود ہیں سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحبہ، یہ بابری مسجد کے معاملے پر یہ بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے اور پھر یہ فیصلہ آپ کے مطابق کس چیز کی عکاسی کر رہے ہیں؟ آج جو فیصلہ سی بی آئی کی اسپیشل کورٹ کے ذریعے آیا ہے وہ اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ اس وقت ہندوستان کے اندر کوئی ادارہ بھی خود مختار نہیں، اور سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہندوستان کے تمام عدالتی نظام اس وقت نہ صرف بھارتیہ جنتا پارٹی لیکن ہندوستان کی انتہا پسند سوچ کا شکار ہو چکا ہے. کیونکہ آج جو فیصلہ آیا ہے وہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ 32 کے 32 لوگ باشمول اڈوانی صاحب ان سب کو بری الزامہ کر دیا گیا ہے بابری مسجد کو شہید کرنے کے واقعے کو جو 1992 میں ہوا تھا. یہ اس بات کی عکاسی ہے کہ نہ صرف جو حقائق ہیں ان کو توڑا جا رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو حقائق موجود نہیں ہیں ان کو بھی کسی قسم کی پذیرائی حاصل نہیں ہو رہی اس وقت ہندوستانی عدالتی سسٹم کے اندر، اور اس وقت ہندوستان کا جو جسٹس اور جوڈیشل سسٹم ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر ماریہ، کہ اب یہ جو یقینی طور پر اس کے اثرات بھی ہوں گے، فیصلے کے جو اثرات ہیں ہندوستان پر آپ کو کیا دکھائی دیتے ہیں؟ کیا اثرات مرتب کر سکتا ہے یہ فیصلہ؟ دیکھیں، اس وقت مودی حکومت نے اپنے لوگوں سے اس بات کی ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کچھ بیانات دیے تھے اور کچھ تحفظات سے انہوں نے آگاہ کیا تھا بین الاقوامی دنیا کو، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ ہندوستان کو ایک ہندو اکثریت ملک نہ صرف بنانے کے لیے تمام تر کوششیں کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی وہاں غیر ہندو عوام موجود ہے باشمول مسلمان، ان سب کو وہ تمام جو منات حاصل ہو سکتی کسی بھی ملک کی شہری کے ہونے کے ناطے ان سے لے لی جائیں گی. اور اس وقت دوسری بات جو انہوں نے کہی تھی وہ یہ تھی کہ وہ ہندوستان کی ترقی جو ہے اس کو جو ہے بہتر کریں گے اور ہندوستان کی جو جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہے اس کے اندر اضافہ کریں گے. لیکن یہ تمام تر جو انہوں نے بیانات دیے وہ اس بات پہ منحصر تھے کہ ہندوستان کی جو ترقی ہے اس کے اندر جو شرح ترقی ہے وہ 4.5 سے بڑھ کر یا 5.6 سے بڑھ کے تقریباً 7.2 ہونی چاہیے. لیکن اس وقت ہندوستان کی جو شرح ترقی ہے وہ 4.2 سے بھی کم ہے. اس لیے وہ اپنے وہ تمام اقتصادی بیانات اور اقتصادی اہداف کو پورا نہیں کر سکے، اور اس کو چھپانے کے لیے انہوں نے جو ہندوستانی انتہا پسند آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں ہندو انتہا پسند سوچ ہے اس کو ہندوستانی متقدر بنا دیا گیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت نہ صرف آج یہ فیصلہ آیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ 25 مختلف ڈسٹرکٹس کے اندر ہندوستانی پولیس جو ہے اس کو جو ہے تعینات کر دیا گیا ہے، اور وہ یہ توقع کر رہے ہیں کہ کہیں اس وقت دوبارہ جیسے 1992 میں مسلمانوں کے خلاف جو ہے ہندو جو ریلیجس ورکرز ہیں باہر نکل کے انہوں نے قتل و غارت کیا تھا، اسی قسم کی دوبارہ جو لہر ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے. اور اگر ایسی صورتحال پیدا ہوگی تو ظاہر ہے یہ جو ڈیلی رائٹس ہوئے تھے اس سے بڑھ کر ایک مشکل ہوگی، اور ایک اس سے بڑھ کر جو ہے تقسیم ہند کا سما پیدا کرے گی جو 1947 میں مسلمانوں نے ہندوستان کے اندر. اچھا ڈاکٹر ماریہ، گزشتہ اگر ہم بات کریں تو بھارتی وزیر اعظم نے بھارت میں خاص طور پہ اگر ہم بات کریں بھارت کو کتنا نقصان پہنچایا، یا بھارتی معاشرے کو اس وزیر اعظم نے اس کی پالیسیز نے کتنا پیچھے دھکیل دیا؟ دیکھیں، ہندوستانی معاشرے کو انہوں نے پیچھے نہیں دھکیلا، انہوں نے ہندوستان کے مستقبل کو پیچھے دھکیلا ہے. کیونکہ اس وقت ہندوستان ایک ہی راستے پہ گامزن ہے، اور وہ ایک راستہ ہے جو اس کو ایک صرف اور صرف ہندو ریاست بنائے گا. اور یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جو ہندوستان کی حکومت ہندوستان کی عوام کے ساتھ مل کر کر رہی ہے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اس میں تقریباً جو ہے 20 کروڑ سے زائد جو مسلمان ہیں، اس میں جو سکھ برادری ہے، اس میں جو کرسچن برادری ہے ہندوستان کے اندر، وہ تمام تر محرومیوں کا سامنا کریں گے، وہ تمام تر عذاب کا سامنا کریں گے، وہ تمام تر جو ہے ریاستی دہشت گردی کا سامنا کریں گے جو اس وقت مودی کی حکومت ان کے لیے تیار کیے رکھی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف تیار کیے رکھی ہے، اس کے ساتھ جتنے بھی ان کے ادارے ہیں، ریاستی ادارے ہیں، وہ ایک کے بعد دوسرا جو ہے ان سے وہ تمام
جو ہے راستے لے رہے ہیں جس کے ذریعے وہ کسی قسم کی ری ایڈریس یا کسی طریقے سے اپنے لیے کسی قسم کی آپ ایک طرح سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ریلیف لے سکتے تھے. تو یہ ایک ایسا راستہ ہے جہاں انتہا پسند سوچ ہندوستان کا مقدر بن جائے گی، اور اگر انتہا پسند سوچ کسی بھی ملک کا مقدر بن جاتی ہے تو وہ اس کو ترقی کی طرف نہیں لیکن مشکل. ٹھیک ہے جی ڈاکٹر ماریہ سلطان، بہت شکریہ آپ کے تجزیے کے لیے. بریک پہ جانا ہے مجھے، بریک سے آنے کے بعد میرے ساتھ موجود ہوں گے علامہ طاہر اشرفی صاحب اور صدیق جان. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایسے نہیں چلے گا. میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان. میں بات کر رہی ہوں پروگرام کے آغاز سے بھارت کے حوالے سے، بھارت میں پیدا ہونے والی جو موجودہ حالات ہیں اس کی، اسی بات کو آگے بڑھاؤں گی. میرے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی برائے مذہبی ہمانگی مولانا طاہر اشرفی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں. بہت شکریہ مولانا صاحب جوائن کرنے کے لیے. اور کچھ دیر کے بعد صدیق جان نمائندہ خصوصی بھی ہمیں جوائن کریں گے. علامہ صاحب پہلا سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ بابری مسجد کا جو فیصلہ ہے، مودی کی پہلی اور آخری ترجیح ہم سمجھ لیں کہ صرف مسلمان دشمنی رہ گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. گزارش یہ ہے کہ مودی کا جو فلسفہ ہے وہ انسانیت دشمنی ہے، مسلمان دشمنی نہیں. وہاں پر پچھلے 2 سالوں میں 200 سے زیادہ چرچ جو ہیں وہ جلائے گئے ہیں، اور 50 مساجد جو ہیں ان کو شہید کیا گیا ہے. جو سکھ کمیونٹی ہے اس کو جلایا گیا ہے. جو ہندو کمیونٹی ہے ان میں جو بیچارے اچھوت ہیں ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، تو بیسیکلی جو ابھی فیصلہ آیا ہے اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ صرف حکومت ہی دہشت گرد نہیں ہے. وہاں جو عدالت میں انصاف کے نام پر بیٹھا ہوا جج ہے وہ بھی دہشت گرد ہے. کیونکہ مجھے آپ بتائیے دنیا کے کسی قانون میں، میرا سوال ہے پوری دنیا میں کوئی ایک مثال آپ مجھے دے دیجئے کہ بلوا کرنے والا، توڑ پھوڑ کرنے والا، قتل و قتال کرنے والا، فساد کرنے والا، عدالت اسے کہے کہ اس نے کوئی جرم ہی نہیں کیا، عدالت اسے کہے کہ یہ تو بری ہے، یہ صرف ہندوستان میں ہو سکتا ہے. یہ کہ ہندوستان میں نہ کوئی انصاف ہے، نہ وہاں پر کوئی جو ہے امن ہے، نہ وہاں پر کوئی عدل ہے. وہاں ظلم ہے، دہشت گردی ہے، بربریت ہے، انتہا پسندی ہے. اور اس کا مظاہرہ آج عدالت آخری دروازہ ہوتا ہے نا جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں سے انصاف مل سکتا ہے. تو کسی نے کہا کہ آج ہندوستان کا سیاہ دن ہے. میں نے کہا کہ جب سے مودی آیا ہے روز سیاہ دن تھا. آج کا دن تو تاریخ نہیں ہے، تاریخ تر دن تھا کہ جب عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ جن لوگوں نے قتل کیے، فساد کیا، مسجد گرائی، مسجد کو توڑا، وہ تو بے گناہ ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ کل تک جو لوگ، میں اپنے ملک کے بھی ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو بڑا سیکولر ہندوستان کی بات کرتے ہیں اور بڑی ان کو ہندوستان میں جمہوریت اور عدالت نظر آتی ہے، کہ اب آپ کے پاس کیا ہے. آج ہندوستان نے یہ بات ثابت کی کہ وہاں نہ کسی کی عزت محفوظ، نہ آبرو محفوظ، نہ دین محفوظ، نہ دینی مذہبی عبادت گاہیں محفوظ. حتیٰ کہ عدل کا جو ادارہ ہے اس نے بھی دہشت گردوں کی سرپرستی کر کے یہ بتا دیا کہ بھارتی عدلیہ بھی جو ہے وہ اس پوری کی پوری دہشت گردی میں ایک دہشت گرد کا کردار ادا کر رہی ہے. لہٰذا اقوام متحدہ، عالمی انسانی حقوق کے ادارے، اسلامی تعاون تنظیم، ان سب کو ہمیں زور دینا چاہیے اور مؤثر آواز میں دنیا کو یہ بات بتانی چاہیے اور دنیا کو اس بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ ہندوستان کے اندر انسانیت کی بقا ہے. انسانیت کو بچانے کے لیے. اچھا علامہ صاحب ٹھیک ہے، ہاں اچھا علامہ صاحب میں آپ کی بات انٹرپٹ نہیں کرنا چاہ رہی تھی، آپ کی بات کو میں چاہتی تھی آپ کی پوری بات میں بھی سنوں، ناظرین بھی سنیں. اب آپ نے ذرا گفتگو ختم کی تو میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ ابھی آپ نے اقوام متحدہ کا نام لیا، عالمی انسانی حقوق کے اداروں کی بات کی آپ نے. ہمیں بتانا ہوگا، یعنی ہمیں کتنی بار بتانا ہوگا؟ کیا وہ اندھے ہیں؟ کیا وہ بہرے ہیں؟ کیا انہیں سنائی نہیں دے رہا؟ کیا انہیں دکھائی نہیں دے رہا؟ کیا واقعی ان لوگوں کے دلوں پہ مہریں لگی ہوئی کہ کچھ دیکھ نہیں پا رہے، سن نہیں پا رہے؟ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے؟ ظلم کی داستانیں رقم ہو رہی ہیں. انڈیا کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے خود بتایا کہ صرف مسلمان نہیں، وہاں پہ کرسچنز، وہاں پہ سکھ، وہاں پہ جو ان کا جو کہتے ہیں نچلی جات پات، اونچی جات پات، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، نچلی جات والے وہاں محفوظ نہیں ہیں. تو کیا یہ جو دنیا ہے، اقوام متحدہ ہے، عالمی انسانی حقوق کے ادارے، یہ اندھے ہو گئے ہیں، یہ بہرے ہو گئے ہیں، ان کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا؟
اگر یہ اندھے بہرے نہ ہوتے تو ان کو فلسطین کے بچے نظر نہ آتے، ان کو کشمیر کے بچے نظر نہ آتے، ان کو برما کی مائیں نظر نہ آتی، ان کو شام، عراق اور یمن کے حالات نظر نہ آتے، ان کو لیبیا نظر نہ آتا. تو یہ اندھے بہرے ہی ہیں نا. اور لیکن ہمارا جو کام ہے، بات یہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. پاکستان نہیں چاہتا اس خطے کے اندر جو ہے وہ بدامنی ہو. پاکستان نہیں چاہتا کہ حالات ایسے ہوں کہ جہاں 2 ارب سے زائد جو انسان ہیں اس خطے کے، ان کا امن تباہ ہو جائے. ہم الحمدللہ پاکستان یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ اگر کوئی جارحیت ہماری طرف کرے تو ہم نے پچھلے سال اس کا جواب دے کے بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا صلاحیت دی ہوئی ہے. کیونکہ ہمارا اور ہندوستان کے فوجی کا بڑا فرق ہے. ہمارا فوج کا جوان شہادت کے لیے بارڈر پہ کھڑا ہے، اور ہندوستان جو فوجی ہے وہ تو آپ کو روتا نظر آتا ہے، کبھی روٹی کے اوپر، کبھی کپڑے کے اوپر. لیکن اس کے باوجود ہم یہ کہہ رہے ہیں دنیا کو کہ دنیا توجہ کرے. اگر ہندوستان میں بدامنی پھیلتی ہے، اگر ہندوستان کے اندر حالات خراب ہوتے ہیں، اس خطے کے اندر حالات خراب ہوتے ہیں، تو لہٰذا یہ جو جنگی جنون ہے ہندوستانی حکومت کا، ہندوستانی عدلیہ کا اور موجودہ ہندوستانی وزیر اعظم کا، اس جنگی جنون کے خاتمے کے لیے، جیسا کہ وزیر اعظم صاحب نے بھی اقوام متحدہ میں اپنی تقریر میں جو ابھی کی اس میں بھی کہا، اور یہاں تک عالمی اداروں کی بات ہے، ان کو نہ فلسطینیوں کا خون نظر آتا ہے، نہ آذربائیجانیوں کا خون نظر آتا ہے، نہ کشمیریوں کا خون نظر آتا ہے. اگر یہی 2 لوگ یورپ کے کہیں پر مارے جائیں جو نہیں مارے جانے چاہیے تو پوری دنیا اٹھتی ہے. اور یہاں ہندوستان میں روزانہ سینکڑوں لوگوں کو چرچوں کے اندر، مسجدوں کے اندر جلا دیا جاتا ہے، کوئی نہیں بولتا ہے. ٹھیک ہے علامہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. صدیق جانب میں جوائن کے صاحب کی گفتگو بھی سن رہے تھے، علامہ طاہر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. صدیق، اب یہ جو بابری مسجد کا فیصلہ، اس کا انجام آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ اب آگے جو اس کے اثرات ہوں گے وہ بھارت پر کیا ہوں گے، بلکہ بھارت کیا خطے میں کیا اثرات ہوں گے، اور بھارت کی عدالتوں میں باقاعدہ صدیق کے انصاف کا قتل ہونا شروع ہو گیا؟ دیکھیں، انصاف کا قتل ہونا ہی تھا، یہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے جو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے ہم. لیکن آپ نے جو اس کا کہا کہ اس کا انجام یا اثرات کیا ہوں گے، اس کے اثرات بہت خطرناک ہوں گے. پہلے بابری مسجد کے حوالے سے ایک فیصلہ آیا، اس سے کروڑوں جو وہاں کے مسلمان ہیں بھارت میں رہنے والے، ان کی دل آزاری ہوئی. اور ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد ان کا ریئیکشن یہ آیا، انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو بھی یہ بتا کر جائیں گے، ہم اپنے بچوں کو بتا کر جائیں گے کہ یہ مسجد کی جگہ تھی اور یہاں پر مندر بنایا جا رہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس جگہ کے اوپر دوبارہ مسجد بنے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ مسجد کی جگہ کے اوپر مسجد برقرار نہ رہے. ایک دن آئے گا یہ جگہ دوبارہ مسجد بنے گی. تو اس سے ایک نفرت کا بیج بو دیا بھارتی سپریم کورٹ نے. جو آج کا فیصلہ ہے یہ اس سے بھی زیادہ تشویشناک ہے، یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے کہ آپ نے بھارت کے کروڑوں مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ وہاں پر کہ ان کے جو ہزاروں جو مسلمان جن کو شہید کیا گیا، اور ایک تو ان کے قاتلوں کو، ان کے قتل کی پلاننگ کرنے والوں کو، دہشت گردوں کو آج جو بری کیا گیا ہے، تو پیغام دیا گیا کہ وہاں پر رہنے والے مسلمان برابر کے شہری نہیں ہیں. اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ مسلمانوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کے سب سے مقدس مقام مسجد جو اللہ کا گھر ہے، کہ اللہ کے گھر کو اگر کوئی شہید کرے گا تو بھارت میں اس کی اجازت ہے، اور اس پر حملہ کرنے والوں کو، اللہ کے گھر کو شہید کرنے والوں کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی. یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ کروڑوں مسلمانوں کی جو دل آزاری ہوئی ہے، نہ صرف مسلمانوں کی وہاں پر دل آزاری ہوئی ہے بلکہ باقی اقلیتوں کو بھی پیغام دیا گیا ہے کہ بھارت کے اندر ہندوؤں کے علاوہ کوئی بھی مذہب ہوگا اس کے ساتھ ہندو جو مرضی کریں گے، ہندوؤں کے اندر جو دہشت گردوں کی تنظیم ہے وہ جو مرضی کرے گی اس کے اوپر کوئی عدالت فیصلہ نہیں دے گی، اس کے اوپر کوئی ادارہ نہیں بات کرے گا. تو یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے. جہاں تک بات ہو رہی تھی امت مسلمہ کی، مسئلہ یہ ہے پاکستان کے علاوہ بھارت کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ کسی کو اس کا درد محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ ہر ملک کے اپنے مفادات ہیں. بڑے بڑے ملک جو خود کو عالم اسلام کا بڑا نمائندہ ملک کہتے ہیں، وہ تو مودی کو بلا کے ایوارڈ دے چکے ہیں، وہ تو اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی پینگیں بڑھا رہے ہیں، وہ تو اسرائیل کے طیاروں کو، جہازوں کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دے رہے ہیں. بھارت کے اندر جو ہو رہا ہے، وہاں مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، اس کا درد پاکستان کے مسلمانوں کے علاوہ بدقسمتی سے دنیا کے کسی اور ملک کے مسلمان وہ درد اس طرح سے محسوس نہیں کرتے. ظاہر ہے ہمیں سب سے زیادہ فکر رہتی ہے
کشمیر ہمارا ایک ایسا موقف ہے کشمیر کے اوپر جس سے ہم پیچھے ہٹ نہیں سکتے, ہمارے دل کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں, تو یہ بہت ہی زیادہ تشویشناک ہے. بہت ہرٹ ہوئے ہیں پاکستان کے مسلمان. ہاں بالکل بالکل ہوئے ہرٹ. اچھا صدیق, حیرت کی بات یہ کہ جب بھی ہمارے پروگرامز میں کبھی بھی ان کے جو بھارتی اینالسٹ کا کبھی بھی ہم نے موقف لیا ہو تو یہ ہمیشہ ہی بات کرتے, جیسے کہ ہم ایک پروگرام کرتے تھے پاک بھارت ٹاکرا, اس میں جب بھی ان کا موقف لیا جائے تو یہ اتنا سفید جھوٹ بول دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ بھارت میں تو ایسا ہو ہی نہیں رہا. کہاں ہو رہا ہے بھارت میں؟ ایسا نقشہ پیش کرتے ہیں بھارت کا جیسے وہ بھارت نہیں, وہ کوئی اور جگہ ہے جہاں کا نقشہ پیش کیا جا رہا ہے. یعنی بھارت میں مائنورٹی سے کیا ہو رہا ہے, بھارت میں خود قانون والے کیا کر رہے ہیں, مطلب جہاں سے انصاف ملنا ہے, جہاں دروازہ کھٹکھٹاتا ہے کوئی یہاں سے مجھے انصاف ملے گا, اس کورٹ میں کیا ڈیسیژنز ہو رہے ہیں. مطلب ان کا قانون اس بات کو چیخ چیخ کر بتا رہا ہے کہ وہاں پہ کوئی قانون نہیں ہے. شدت پسندانہ سوچ رکھنے والی ان کی گورنمنٹ, ان کا وزیر اعظم, ان کی بھارتی سینا کشمیر میں کیا ظلم ڈھاتی ہے سب کے سامنے. اور تو اب ان کے کورٹوں میں, ان کی عدالتوں میں ایسے فیصلے ہوں گے جو یہ تاریخ رقم کریں گے کہ اس کو کہتے ہیں سیکولرزم, جو سیکولر انڈیا بنتا ہے جہاں پر کوئی محفوظ نہیں ہے, صرف جو اونچی جات پات ہے ان ہندوؤں کے علاوہ. انفیکٹ جو نچلی جات پات کے ہندو وہ بھی سفر کرتے ہیں. تو پھر اتنا یہ جھوٹ کیسے بول دیتے ہیں؟ ان کے میڈیا پر آپ دیکھیں کہ نریندر مودی کا ایسا فیس دکھایا جاتا ہے جیسے پتہ نہیں نریندر مودی کسی بہت آئیڈیل شخصیت کا نام ہے. اتنا جھوٹ کب تک چلے گا؟ دیکھیں, یہ بھارت کے جو سیکولر ایک چہرہ وہ اپنا پیش کرتے تھے, آج اس سیکولر بھارت کا چہرہ بے نقاب ہوا ہے. یہ اس کے اوپر جو ہے وہ سیاہ دھبا ہے یہ آج کا فیصلہ. اور دیکھیں بھارت کے سکھوں کے لیے بھی ایک پیغام ہے, بھارت میں رہنے والے سکھوں کے لیے بھی ایک پیغام ہے, دیگر اقلیتوں کے لیے بھی ایک پیغام ہے, دیگر مذاہب کے لیے بھی آج یہ پیغام ہے کہ یہ بھارت کی عدالتیں صرف ہندو مذہب اور ہندو مذہب میں بھی جو شدت پسند ہیں, جو دہشت گرد ہیں, جو مودی کی سوچ رکھنے والے ہیں, ان کے لیے بیٹھی ہیں, ان کو بری کرنے کے لیے بیٹھی ہیں, ان کے حق میں فیصلے دینے کے لیے بیٹھی ہیں. اور آپ ابھی دیکھیں کرتارپور کیا ہوا, پاکستان نے کتنا بڑا انیشیٹو لیا, اور ابھی انہوں نے جب ایک امپورٹنٹ دن تھا سکھوں کے لیے, ان کے مذہب کے لیے, لیکن کرتارپور انہوں نے نہیں آنے دیا. انہوں نے اپنے سیاحتی مراکز تو بھارت میں کھول دیے ہیں, لیکن سکھ جو اپنے ایک اہم مقدس دن کے اوپر, ایک وہ جو ان کی مذہبی رسومات ہوتی ہیں جو ان کے لیے بڑا مقدس دن ہے, اس دن پہ ان کو کرتارپور نہیں آنے دیا گیا. اور وہاں پہ کہا گیا کہ کرونا ہے. آپ نے اپنے سیاحتی مراکز تو کھول دیے بھارت میں, لیکن وہاں کے سکھوں کو نہیں آنے دیا. تو یہ بھارت جو ہے وہ تیزی سے ہندو ریاست بننے کی طرف بڑھ رہا ہے, بلکہ ایک طرح سے بن گیا ہے. باقی مذاہب کے لیے, اقلیتوں کے لیے وہاں پر بھارت کی زمین تنگ کی جا رہی ہے. سٹیزن امینڈمنٹ بل ہو, وہ کشمیر کی آئینی حیثیت ختم کرنے کا معاملہ ہو, بھارت کے اندر آنے والے فیصلے ہوں, بھارت کے اندر ہونے والے حملے ہوں, بھارت کے ریاستی اداروں کی دہشت گردوں کی سپورٹ ہو, یہ تمام چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ اب بھارت میں جو دیگر مذاہب ہیں ان کے رہنے کی جگہ دن بدن کم ہوتی چلی جا رہی ہے, اور ان کو کوئی فیصلہ کرنا ہوگا. اور جو نفرت کا بیج بو رہے ہیں, اب جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہاں پہ, جو مسلمانوں کے بچے ہیں, ان کے دل میں ایک نفرت کا بیج بو دیا گیا ہے کہ مسجد پر حملہ کرنے والے بری, مسلمانوں کو شہید کرنے والے بری, مسجد کے اوپر قبضہ کر کے. اور تو اب یہ سوچیں نا صدیق, آپ نے بڑا اہم پوائنٹ ریز کیا, ان بچوں کی باقاعدہ یہ ذہن سازی کی جا رہی ہے, یعنی ان بچوں کی باقاعدہ یہ تربیت کی جا رہی ہے. وہ بچے بڑے ہو کے کیا کریں گے, دیکھیں ذرا. بالکل, وہ یہ دیکھیں اب کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, کشمیر میں کتنے ظلم کر لیے انہوں نے, ہزاروں لوگوں کو جو ہے وہ شہید کیا, لاکھوں لوگوں کو مفلوج کیا, زخمی کیا, کیا کچھ نہیں وہ کر چکے. لیکن ظاہر ہے کشمیری جو ہیں وہ اپنے بچوں کو, وہ جیسے ان کے بچے ہوش سنبھالتے ہیں, ہوش سنبھالنے سے پہلے سے وہ چیزیں یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور ان کو پہلی بات یہ بتائی جاتی ہے کہ ہم نے آزادی کی جنگ لڑنی ہے, اور اس کے بعد وہ جانے قربان کر رہے ہیں اور آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں, اور اس میں شدت آتی جا رہی ہے, کمی نہیں آ رہی. جب بھی آپ اس طرح سے مذاہب کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں, جب بھی آپ اس طرح کا ظلم کرتے ہیں, تو اس سے شدت آتی ہے, نفرت بڑھتی ہے, شدت پسندی بڑھتی ہے. اور یہ آپ دیکھ لیجئے گا, ایک وقت آئے گا کہ بھارت کی بقا جو ہے وہ خطرے میں آ جائے گی, صرف اسی لیے کہ جس طرح سے وہ مذاہب کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں. یہ کس دنیا میں آپ رہ رہے ہیں, کس دور میں آپ رہ رہے ہیں, کتنا بڑا واقعہ ہوا, 28 سال اور یہ تو قدرت کا اصول ہے, یہ تو صدیق قدرت کا قانون ہے کہ ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے. اور پروگرام کے آغاز میں میں نے کہا کہ نریندر مودی کا انجام فرعون سے کم نہیں ہوگا, فرعون جیسا انجام ہوگا, دنیا دیکھے گی انشاءاللہ. بالکل آپ نے درست کہا. اور امید ہے کہ اب جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں, جن کو باقی ملکوں میں تو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ نظر آ جاتی ہیں, اب وہ انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی بولیں گی, وہ ان کو بولنا چاہیے, ان کو یہ دیکھنا چاہیے. دیکھیں بات کیا ہے, اللہ تعالیٰ کا کروڑا احسان ہے کہ پاکستان کے اندر جس طرح سے اقلیتوں کے تحفظ کے لیے اقدامات کیے جاتے ہیں,
اگر اکا دکا واقعات ہوتے ہیں تو اس کے اوپر ریاست سخت جو ہے وہ رد عمل دیتی ہے، اس کے اوپر ایز اے پاکستانی سخت رد عمل ہم دیتے ہیں، ایز اے مسلمان ہم سب سخت رد عمل دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اقلیتوں کے بھی جو یہاں پر رہنے والے دیگر مذاہب کے لوگ ہیں ان کی بھی جان اور مال اتنی ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے جتنی ایک مسلمان کی ہے۔ اور صدیق اگر انسانی حقوق کی تنظیمیں جن کی آپ نے بات کی کہ وہ بولیں گی، اگر اب بھی وہ نہیں بولیں گی تو پھر ان کو معذرت کے ساتھ اپنا نام تبدیل کر لینا چاہیے۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں جو ہے نا اس میں سے انسان نکال دینا چاہیے اگر وہ اب بھی نہیں بولیں گی۔ بالکل آپ نے درست کہا۔ اور دیکھیں ابھی دیکھیں آپ کہ پاکستان میں جب کووڈ کے بعد مسجدوں سے پہلے دیگر مذاہب کے جو مقامات ہیں ان کو ایس او پیز کے تحت کھولا گیا تاکہ یہ میسج نہ جائے کہ مسجدیں کھولی جا رہی ہیں اور دیگر جو مذاہب کی جو عبادات کے مقامات ہیں جو ان کی جو جگہ ہیں وہ نہیں کھولی جا رہی۔ تو پاکستان تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اقلیتوں کے لیے ایک محفوظ ملک ہے اور ہم بہت اس کا خیال بھی رکھتے ہیں اور رکھنا بھی چاہیے، اور یہ پاکستان کے لیے بہت ہی پازیٹیو چیز ہے۔ ٹھیک ہے صدیق وقت کی کمی ہے، ٹھیک ہے، مجھے بار بار پینل سے کہا جا رہا ہے کہ کلوزنگ کی طرف جانا ہے۔ شکریہ صدیق جان آپ کے تجزیے کے لیے۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان کو دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل۔ اگر زندگی نے وفا کی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔